हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आज की इस लेक्चर में लेक्चरार उर्दू का पेपर डिस्कस किया जाएगा। लेक्चरार उर्दू का ये पेपर 17 मार्च 2021 को SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुनक्किद किया था। हम इस कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पेपर को डिटेल के साथ शॉर्ट डिटेल में आपके साथ डिस्कस करें ताकि आने वाले लेक्चरार उर्दू के पेपर की आपकी मज़ीद तैयारी हो सके। चलते हैं, पहले आपके साथ ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करते हैं। वीवर जी, हमारे सामने ओरिजिनल पेपर मौजूद है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। ये D कलर कोड का पेपर था और इस पेपर के जो टोटल मार्क्स थे वो 100 थे। 100 नंबर का ये पेपर था। दोपहर दिन 2 बजे शुरू हुआ और 3 बजे तक इसकी टाइमिंग थी। 17 मार्च 2021 का ये पेपर है, जैसा कि आपको बताया गया है। इसमें टोटल 50 सवालात थे और हर सवाल जो है उसके 2 नंबर थे। नेगेटिव मार्किंग थी। अगर रॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाएगा तो उस सूरत में 0.5 मार्क्स जो हैं नेगेटिव मार्किंग में डिडक्ट होंगे। चलते हैं और इसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, माँ लका चंदा बाई की वजह शोहरत क्या है। वीवर्स, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। हम कोशिश करते हैं कि इस पेपर को मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले पेपर की मज़ीद तैयारी हो सके। इसलिए इस पेपर को हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 1, माँ लका चंदा बाई की वजह शोहरत क्या है। माँ लका चंदा बाई की वजह शोहरत, वो एक शायरा थी, इसलिए ये शायरी उनकी शोहरत की वजह बनी। इसके अलावा मज़ीद डिटेल नोट कर लें ताकि आने वाले पेपर में अगर पूछा जाए तो आपको पता हो। माँ लका चंदा बाई ये 18वीं सदी की एक इंडियन शायर थी। इनका असल नाम चंदा बीबी था, लेकिन बाद में शेर व शायरी की वजह से इनका नाम माँ लका चंदा बाई पड़ गया। उर्दू शायरी का पहला दीवान भी चंदा बाई ने लिखा था। बहुत से पेपर्स में अगर आप देखेंगे पास पेपर्स, उसमें पूछा गया है कि शायरी का पहला दीवान, उर्दू शायरी का पहला दीवान किसने लिखा। उर्दू शायरी का पहला दीवान माँ लका चंदा बाई ने लिखा था। इसलिए इन चारों पॉइंट्स को याद रखिएगा। सवाल नंबर 2, खाना बगोश किस शायर का कलमी नाम है। मुशफ़िक़ ख्वाजा का कलमी नाम जो है वो खामा बगोश है। वीवर्स, मुशफ़िक़ ख्वाजा जो है इन्हें खामा बगोश भी कहा जाता था, लेकिन ये मुशफ़िक़ ख्वाजा और खामा बगोश दोनों इनके रियल नेम्स नहीं हैं। इनका जो असल नाम था वो ख्वाजा अब्दुल हई था। इन्हें खामा बगोश और मुशफ़िक़ ख्वाजा के नाम से भी जाना जाता है। 1988 में मुशफ़िक़ ख्वाजा को सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। सवाल नंबर 3, मुजल्ला कौमी ज़ुबान किस अदारे के तहत शामिल हुआ। मुजल्ला कौमी ज़ुबान अंजुमन तरक्की उर्दू के तहत शाया किया गया। ये एक इदारा है पब्लिशिंग, जिस तरह आजकल इल्मी पब्लिशर्स है या डोगर पब्लिशर्स है, इसी तरह उस वक़्त एक इदारा था अंजुमन तरक्की उर्दू, जिसने मुजल्ला कौमी ज़ुबान को शाया किया। अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद 1886 में दिल्ली इंडिया में रखी गई। इस अंजुमन का मकसद उर्दू ज़ुबान की तरक्की था। सवाल नंबर 4, ऐसी नज़म जिसमें महबूब की बेवफाइयों और जुल्म व सितम का जिक्र हो क्या कहलाती है। ऐसी नज़म जिसमें महबूब की बेवफाई और जुल्म व सितम बेरुखी का तज़किरा हो उसे वासवक्त कहा जाता है। सवाल नंबर 5, उर्दू की पहली अदबी नसर किसे कहा जाता है। उर्दू की पहली अदबी नसर सब रस को कहा जाता है। सब रस मुल्ला वजी की किताब है, जिसे 1635 ईस्वी में तहरीर किया गया। इस किताब को 1635 ईस्वी में तहरीर किया गया, जबकि पहली बार इस किताब को मौलवी अब्दुल हक ने 1932 में अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से शाया किया। अंजुमन तरक्की उर्दू ये वही अदारा है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے ہر لیٹسٹ پیپر کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر پاکستان میں منعقد ہونے والے تمام امتحانات کی تیاری اسی طریقے سے کروائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6، فرنگ آصفیہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ فرنگ آصفیہ کے مصنف کا نام سید احمد دہلوی ہے۔ فرنگ آصفیہ اردو کی پہلی مکمل لغت ہے۔ جس طرح انگلش کی ڈکشنری ہوتی ہے، یہ اردو کی ڈکشنری تھی۔ یہ 6000 الفاظ پر تقریباً 6000 الفاظ پر مشتمل تھی۔ اس لغت کو فرنگ آصفیہ کو مئی 1908 میں شائع کیا گیا۔ سوال نمبر 7، خیالستان کس شاعر کا نعتیہ مجموعہ ہے؟ خیالستان سجاد حیدر ریلدرم کا نعتیہ مجموعہ ہے۔ خیالستان کو 1930 میں شائع کیا گیا۔ سوال نمبر 8، شہاب نامہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ شہاب نامہ کے مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب ہے۔ شہاب نامہ مسلمانوں نے بر صغیر کی تحریک آزادی کے پس منظر پر مشتمل کتاب ہے۔ شہاب نامہ کو 1987 میں شائع کیا گیا۔ سوال نمبر 9، غالب نے یہ کس سے کہا تھا کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو خود پر ظلم کرو گے؟ مرزا غالب نے یہ فقرہ الطاف حسین حالی کو کہا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ الطاف حسین حالی نے ایک بار اپنی کچھ غزلیں اصلاح کے لیے مرزا غالب کے سامنے پیش کی تو مرزا غالب نے کہا کہ میں کسی کو شعر و شاعری کا مشورہ نہیں دیتا، لیکن تمہاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو خود پر ظلم کرو گے، کیونکہ الطاف حسین حالی کی شاعری ایسی زبردست تھی کہ جسے سن کر دیکھ کر مرزا غالب جو ہے متاثر ہوئے اور انہوں نے الطاف حسین حالی کو شعر و شاعری کا مشورہ دیا۔ سوال نمبر 10، آگ کا دریا کس کی تخلیق ہے؟ آگ کا دریا قرۃ العین کی تخلیق ہے۔ آگ کا دریا یہ ایک ناول کا نام ہے جسے قرۃ العین حیدر نے 1957 میں لکھنا شروع کیا اور 2 سال میں یہ ناول کمپلیٹ ہوا۔ 1959 میں اس ناول آگ کے دریا کو شائع کیا گیا۔ سوال نمبر 11، پنجاب بک ڈپو کس شہر میں قائم کیا گیا؟ پنجاب بک ڈپو لاہور میں قائم کیا گیا۔ پنجاب بک ڈپو یہ ایک گورنمنٹ بک ڈپو تھی۔ اس بک ڈپو میں 4 سال الطاف حسین حالی نے بھی ملازمت کی تھی، کیونکہ کچھ پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ الطاف حسین حالی نے کس بک ڈپو پر ملازمت کی۔ الطاف حسین حالی نے اسی پنجاب بک ڈپو پر 4 سال ملازمت کی تھی۔ سوال نمبر 12، خدا کی بستی کس ادبی صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ خدا کی بستی ناول سے ریلیٹڈ ہے۔ خدا کی بستی یہ ایک ناول تھا جسے شوکت صدیقی نے لکھا تھا۔ یہ ناول پاکستان کے معاشرتی مسائل پر مبنی ہے۔ اس ناول کو 1957 میں شائع کیا گیا۔ سوال نمبر 13، اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اردو کے لغوی معنی لشکر کے ہیں۔ بہت سے پیپرز میں فارسی میں اس کے مطلب میننگ پوچھے گئے ہیں۔ اردو کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ اردو کو فارسی میں ریختہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مشہور شعر ہے جس طرح وہ آپ نے سنا ہوگا، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کسی دور میں میر بھی تھا۔ یہ ریختہ وہی اردو کے لفظ کو فارسی میں استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 14، کتاب اردو سندھی کے لسانی روابط کس کی تصنیف ہے؟ یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اردو سندھی کے لسانی روابط۔ یہ شرف الدین اصلاحی نے لکھی تھی۔ اس کتاب کو 1970 میں مرکزی اردو بورڈ لاہور سے شائع کیا گیا۔ سوال نمبر 15، امراؤ جان کا خالق کون ہے؟ امراؤ جان کا خالق ہادی رسوا ہے۔ ہادی رسوا انہوں نے امراؤ جان کو تحریر کیا۔ یہ ایک ناول تھا امراؤ جان۔ اس ناول کو 1899 میں شائع کیا گیا۔ امراؤ جان ایک فرضی جھوٹی کہانی ہے۔ یہ ایک فرضی کہانی تھی جسے مرزا ہادی رسوا نے اس طریقے سے بیان کیا، اس طریقے سے سامعین کے سامنے رکھا، ناظرین کے سامنے رکھا کہ پڑھنے والا جو تھا قاری وہ اتنا متاثر ہوا
کہ اس ناول نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ امراؤ جان بیسیکلی ایک فرضی کہانی ہے، اسے فرضی کہانی کہہ لیں یا جھوٹی کہانی کہہ لیں، جسے مرزا ہادی رسوا نے ایک ناول کی صورت میں عوام کے سامنے پیش کیا۔ سوال نمبر 16، دنیا میرے آگے کس کا سفر نامہ ہے؟ دنیا میرے آگے جمیل الدین حالی کا سفر نامہ ہے۔ اس کتاب کو 1975 میں پہلی بار شائع کیا گیا۔ یہ سفر نامہ ایران، عراق، روس، لبنان، مصر، دہلی، فرانس اور برطانیہ کے سفر ناموں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 17، اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہیں؟ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار رشید النساء ہیں۔ رشید النساء نے 1881 میں عوامی اصلاح کے لیے اصلاح النساء کے نام سے ناول بھی تحریر کیا جو کافی فیمس ہوا۔ سوال نمبر 18، کپاس کا پھول کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ ویورز موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے، بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوا ہے۔ ایس پی ایس سی ہی نہیں بلکہ پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کے پیپرز میں بھی یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے۔ کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے 50 سے زائد کتابیں تحریر کی۔ کپاس کا پھول کتاب جو ہے یہ 1973 میں شائع کی گئی۔ سوال نمبر 19، جدید غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ جدید غزل کا امام حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 20، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شعر محمد علی جوہر کا ہے۔ سوال نمبر 21، اردو کی مختصر تاریخ کس نے شائع کی؟ اردو کی مختصر تاریخ ڈاکٹر انور سدید نے شائع کی۔ ویورز یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اردو کی مختصر تاریخ۔ اسے لکھنے والے کا نام ہے ڈاکٹر سلیم اختر، لیکن اس کتاب کو شائع ڈاکٹر انور سدید نے کیا۔ یہ کویسچن دیکھ کے بہت سے کینڈیڈیٹس کنفیوز ہوئے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر سلیم اختر کو ٹک کیا ہے، لیکن ایکچول کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے رائٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر سلیم اختر ہیں اور جبکہ شائع ڈاکٹر انور سدید نے کیا ہے۔ سوال نمبر 22، سفر نامہ انگلستان کس کی تصنیف ہے؟ سفر نامہ انگلستان سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 23، نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نقش فریادی فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 24، ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن، بہت سے پیپرز میں پوچھا گیا ہے۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ڈرامہ کا لفظی مطلب جو ہے وہ کرنا سے ریلیٹڈ ہے، اس کو آپ حرکت، عمل یا فعل کے زمر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 25، اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت کا نام بیتی کہانی ہے۔ ویورز اس کے علاوہ بہت سے پیپرز میں پہلی آپ بیتی کا پوچھا گیا ہے۔ پہلی آپ بیتی جو ملتی ہے تاریخ میں وہ میر تقی میر نے لکھی تھی، اس آپ بیتی کا نام ذکر میر ہے۔ ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اس پیپر کو 2 پارٹس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پارٹ 2 کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری ٹیم کی کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔